एक मिनट पर फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं इस ट्रांसमिशन में। नाजरीन, ब्रेक के दौरान हमें कुछ और नए गेस्ट जो हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। जनरल रज़ा खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डिफेंस एनालिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और इसके साथ साथ नाजरीन, सैयद सज्जाद हैदर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, कुवैत में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपकी तरफ आऊँगी सज्जाद साहब। पहले एलामिया आ चुका है, जो कॉन्फ्रेंस हुई है OIC कॉन्फ्रेंस जो है उसका इख्तिताम हो चुका है। कुछ ऐलानात किए गए हैं, कुछ जो एक्सपेक्टेशंस थी उनके मुताबिक ही चीज़ें आ गई हैं। एक फ़ंड का क़याम हो रहा है। सबसे पहले तो चूँकि आप कुवैत में हैं, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा पाकिस्तान के रोल के हवाले से भी आप हमें बताइएगा कि इंटरनेशनली इस वक्त क्या परसेप्शन है अफ़गानिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान जो इस वक्त इकदाम कर रहा है। और ओवरऑल इस एलामिया के हवाले से भी मुझे आपकी ओपिनियन दरकार होगी कि कैसे देख रहे हैं आप इन सारी चीज़ों को, किस हद तक हम अफ़गानियों की मदद करने के काबिल हो पाए हैं। जो एक्सपेक्टेशंस थी इस कॉन्फ्रेंस से वो नज़र आ रही हैं कि बाकी पॉजिटिवली सामने आई हैं। देखिए, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया गुफ्तगू करने का। आपने पाकिस्तान के रोल के बारे में जिक्र किया। पाकिस्तान का रोल इंतहाई अहम तस्वुर किया जाएगा, ख़ास तौर पर ये जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है और जिस वक्त इनविटेशन कुवैत गवर्नमेंट को एक्सटेंड की गई थी, तो कुवैती हुकूमत उसी वक्त राज़ी हो गई थी और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा अपने वफ़द के हमरा के साथ वहाँ पर मौजूद है। जी। कुवैत ने दौरानी गुफ्तगू मेरी यहाँ पर कुवैती वज़ीर ख़ारजा या असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर से जो मुलाकातें हुई कुवैत फॉरेन मिनिस्ट्री में, तो उन्होंने यकीन दिलाया कि कुवैत यकीनन कोई ना कोई भरपूर ताउन करने का अफ़गान भाइयों की वो उम्मीद करता है। तो मैं समझता हूँ कि जी जो है ना, कुवैत की जेनरोसिटी सारी दुनिया में मशहूर है और ख़ास तौर पर इस्लामी ममालिक में के अलावा दूसरे ममालिक में भी इनकी बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जाती है। रहा ये सवाल कि जी आपने दूसरा सवाल ये किया कि आप किस नज़र से पाकिस्तान के रोल को या पाकिस्तान की इस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं। मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में इतने इस्लामाबाद में मौजूद होने का यही मतलब है कि इस वक्त सारा आलमी मीडिया वो इस वक्त फोकस किए हुए है जो मीटिंग पाकिस्तान में इस वक्त हो रही है। हर टीवी चैनल्स पर जो है ना ये न्यूज़ आ रही है कि अफगानिस्तान की किस तरीके से मदद की जाए और मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि ये एक बेहतरीन इलामिया जारी हुआ है और ये पाकिस्तान ने जो 6 पॉइंट स्ट्रेटजी जो वजीर खारजा साहब ने अनाउंस की थी उसका नेमुल बदल है। तो देखिए, अब आगे जो है ना हमने ये देखना है कि आगे किस तरीके से ज़्यादा जल्द अज जल्द अफगानिस्तान में जो हमारे भाई और बहन हजरात जितनी ख़वातीन हजरात जिस मुश्किल में दो चार हैं उनको किस तरह से उनकी मदद की जाए। वेरी राइट, वेरी राइट। जनरल साहब, सवाल ये कि एक आज UN के जो इन्वाइट थे उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी और इस इलामिये में भी है कि जो पाबंदियां हैं US लेड सैंक्शंस हैं उनको वो रुकावट नहीं बननी चाहिए अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने के लिए। और इसी चीज़ को अगर आप आज वज़ीर आज़म के बयान से मिला के पढ़ें जिन्होंने कहा है कि अफगान अवाम को अफगान तालिबान से अलग करके देखना होगा, और वो मुखातिब थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ उनका इशारा था। तो ये जो सैंक्शंस हैं, एक तरफ आप ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बात कर रहे हैं, फिर सैंक्शंस की जब तक रहेंगी तो ये कैसे काम बनेगा? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले जो आपने एक से पहले सवाल पूछा इस पर ज़रा मैं कुछ कहना चाहूँगा कि देखें इसमें ये फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ कहा गया है कि तकरीबन 37 डेलीगेशन आए हैं। 37 डेलीगेशन पहुँच चुके हैं और जो OIC के हैं उसके अलावा कोई कहते हैं 76 दूसरे लोग हैं जिसमें P5 के और UN के बाकी हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रही है और उसके बहुत सारे फ़वाइद ना सिर्फ पाकिस्तान को होंगे, अफ़गानिस्तान के अवाम को भी होंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने ख़ुद जो पाकिस्तान के मसाइल हैं अफ़गानिस्तान से रिलेटेड उनका भी जिक्र किया। उन्होंने पाकिस्तान में जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं उनका जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा है कि तकरीबन 2 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जिनके वीज़े एक्सपायर हो गए और वो यहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको भी पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। कश्मीर की भी जो है
کشمیر کا ذکر ہوا، پیلسٹائن کا بھی ذکر ہوا، تو میرے خیال میں اس سے کافی اویئرنس جو ہے جو افغانستان کے پرابلمز ہیں یا پاکستان کے ہیں، اویئرنس پیدا ہوئی ہے، اور اس کا اپنا ایک امپیکٹ ہوگا، اس کا اپنا ایک پریشر ہے، وہ میرے خیال میں امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کے اوپر بھی ہوگا، اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ رہا آپ کے سوال کا، تو دیکھیں اگر یو این نے ابھی آفیشلی کہہ دیا ہے کہ سینکشنز تو ٹھیک ہیں لیکن ان کو بائی پاس کیا جا سکتا ہے ہیومینیٹیرین ایڈ اینڈ اسسٹنس کے لیے، اور یہی پوائنٹ آف ویو یو ایس گورنمنٹ کا بھی ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ہے اور وائٹ ہاؤس کا بھی ہے، تو میرے خیال میں یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ اچھا، اب جو تجویز ہے کہ افغان حکومت کو افغان عوام سے ڈی کپل کیسے کیا جائے، تجویز تو آبویسلی یہ بڑی اچھی تجویز ہے، لیکن میرے خیال میں اس کے اوپر مزید جو امریکن گورنمنٹس ہیں اور جو افغان گورنمنٹ ہے، پاکستان گورنمنٹ کو لوور لیول کے اوپر اس کو آگے بڑھانے کے لیے موڈیلٹیز پہ مزید ڈسکشن کی ضرورت ہے کہ اس کو کیسے آگے چلایا جائے گا۔ جو توقعات تھیں میرے خیال میں کافی ساری پوری ہوئی ہیں، کچھ نہیں بھی ہوئی ہیں، اس لیے کہ جو افغان گورنمنٹ کی ریکگنیشن کی کسی نے بات نہیں کی، یا میں نے تو سر وہ ایجنڈے پہ ہی نہیں تھا، وہ ایجنڈے پہ ہی نہیں تھا، نہیں ایجنڈے پہ تو نہیں تھا، لیکن ذکر ضرور ہونا چاہیے تھا، ان کی خواہش تھی، انہوں نے خود تو ذکر کیا ہے، لیکن اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی میرے خیال میں، کیونکہ مین ایشو، کروشل ایشو یہی تھا، اور کسی کو جو ہے اتنے ممالک آئے تو سجیسشن دینی چاہیے تھی۔ ساتھ ساتھ میں اس بات کا ضرور ذکر کروں گا کہ انڈین میڈیا میں اس وقت جو ہیڈ لائنز ہیں، اور وہ افغانستان میں ٹولو نیوز کے اوپر بھی آ رہی ہیں، کہ جو سینٹرل ایشین ریپبلک کے 5 ممالک ہیں، ان کے وزرائے خارجہ نے وہاں شرکت نہیں کی، بلکہ وہ سینٹرل ایشین ریپبلک کے ڈائلاگ میں انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جو میرے خیال میں ساری دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ انڈیا کا وہی جو سٹانس ہے، وہ جو پرانا والا سٹانس ہے سپوائلر کا، وہ ابھی جاری ہے، اور اس میں بھی سپوائلر بننے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن میرے خیال میں شاید وہ کامیابی نہیں ہو پائی۔ ڈاکٹر رفعت صاحب، ایک انڈیا کے رول کے حوالے سے جو جنرل صاحب نے جس طرف اشارہ کیا، تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ اس پر اپینین دے دیں، لیکن سر ہم شروع سے بات کرتے آئے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ تھا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بار بار کہا کہ ہم پہلے بھی جب وہ کابل گئے وزٹ کیا، انہوں نے کہا کہ اب دنیا کے سامنے آپ نے خود ان کو بتانا ہے طالبان کو کہ آپ کس طرح سے آگے بیہیو کرنے جا رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اب آج کے اس سارے سینیریو میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ بہتر طریقے سے اپنی پوزیشن لوگوں کو بتانے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ امیر متقی صاحب نے جس طرح سے خواتین کے حوالے سے کہا کہ وہاں خواتین کو ایسے کوئی مسائل نہیں ہے، جو نیٹو اور امریکہ نے پرامن افغانستان نہیں دے پائے دنیا کو، یا باقی جگہوں پر ہم نہیں قائم کر پائے، وہ اب افغانستان میں موجود ہے، آپ آئیں وزٹ کریں، بہت ساری چیزوں کے حوالے سے انہوں نے آج بات کی ہے۔ جی دیکھیے، مجھے نہیں معلوم کہ جو ان کیمرہ سیشن ہوا اس کے اندر کیا گفتگو ہوئی افغان حکومت کے نمائندے اور امریکہ کے درمیان، جو بھی تھوڑی بہت شاہ محمود قریشی صاحب نے بتائی ہے، اگر اسی کو بینچ مارک لیا جائے تو دس از دی بگننگ آف اے کنورسیشن بٹوین دی طالبان گورنمنٹ اور ان کے جو امریکہ کے اندر جو مخاصمت کا رویہ ان کے ساتھ ابھی تک، وہ سینکشن کے حوالے سے ہو یا ان کے جو ٹیرری فنڈ ہوں وہ روکنے کے حوالے سے ہو، تو میرے خیال کے اندر امریکہ کے رویے کے اندر مجھے لچک نظر آ رہی ہے۔ وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ورلڈ بینک نے اپنی جو اس سینکشن کی امریکہ کی پالیسی سے ہٹ کے 280 ملین کی جو گرانٹ ہے وہ انہوں نے الاؤ کی ہے افغانستان کے لیے ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے حوالے سے، تو یہ بھی میرے خیال میں اس اوپننگ دا ڈور۔ اور پھر اس ضمن میں میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو 39 یو ایس کانگریس مین نے خط لکھا ہے، جی بالکل، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو امریکہ کے اندر سے بھی ایک جو ریشنل وائسز اٹھتی آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ اگر آپ امریکہ اپنی سینکشن کی پالیسی کو پارشلی یا ٹوٹلی ریوزٹ نہیں کرتا، اڈلی تو یہ کہ وہ ساری کے ساری سینکشن ہٹا دیں، کیونکہ یہ طالبان جو ہیں دے آر اے نیو انٹیٹی اور افغانستان کے اندر ایک ہیومینیٹیرین کرائسس کا ہمیں سامنا ہے۔ سر یورپی یونین کا کردار جو ہے کچھ آپ کو کمپیریٹیولی پازیٹیو لگ رہا ہے اگر ہم اور میں آپ کو یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، شاید ہائی لائٹ نہیں ہوئی ہمارے ڈسکشن کے ہمارے پروگرام کے اندر،
کہ فرانس اور جرمنی کے پاس جی ان کے پرائیویٹ بینکس ہیں جن کے اندر افغانیوں کی بڑی تعداد میں دولت جو ہے وہ ان کے ایسٹس پڑے ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر بھی یہ پریشر ہے. اور میرے خیال کے اندر جب پاکستان نے بہت اچھا کیا کہ P5 کنٹریز کو بھی یہاں پہ بلایا اور یورپین یونین کے لوگوں کو بلایا اور ان سے امداد کی جب ہم نے اپیل کی، جب ان کو یہ کہا گیا، تو میرے خیال میں جب وہ واپس جائیں گے تو اس کنورسیشن کے نتیجے میں افغانستان کے حکومت اور افغانستان کے عوام کی جو حقیقی مشکلات ہیں، جو ایمرجنسی ایڈ جس کی ہم بات کرنے کے لیے یہ سیشن سارے کے سارے کنوے ہوا، اس کے وجہ سے یہ ایک بڑی ہی مثبت ڈیولپمنٹ ہے. لیکن اٹ میں ٹیک اے لٹل مور ٹائم بیفور دی. آپ کو پتہ ہے کہ جی جی شہزاد اگر مجھے اجازت ہے اسی کو تھوڑا سا میں مزید چاہتی ہوں کہ کلیئر کرنے سر. آپ نے کہا کہ فلیکسیبلٹی اب مجھے تھوڑی سی امریکہ کی طرف سے نظر آ رہی ہے کہ اب شاید چیزیں جو اس کو اگر وہ ریوزٹ کریں، اور یورپی یونین کی طرف سے بھی حالات کچھ بہتر ہو رہے ہیں، تو سر اس سارے گراؤنڈ میں اب ہمیں کتنی فلیکسیبلٹی مزید درکار ہے افغان طالبان کی طرف سے، کیونکہ وہ بہت ضروری ہے. یہ کہا جا رہا ہے جب تک وہ اتنی لچک کا مظاہرہ نہیں کریں گے تب تک اوور آل سچویشن بہتر نہیں ہوگی. یہ لانگ ٹرم سولوشن کے لیے تو آبویسلی ہمیں جی طرف جانا صحیح بات ہے، لیکن ان کا یہاں پہ موجود ہونا، اس OIC کے اجلاس کے اندر ان کا آنا، اس بات کی بڑی جو ہے وہ اسٹرانگ دلیل ہے کہ وہ بھی اس کنورسیشن کے اندر انٹرسٹڈ ہیں. اگر انہوں نے نہیں آتا تو وہ بائک آؤٹ کر دیتے، وہ کہتے ہیں ہمیں آپ کی امداد کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ امداد کے لیے یہاں پہ آئے ہیں اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ کہ دنیا ان کے موجودہ حالات کو سمجھے گی، جانے گی، اور اس حوالے سے کوئی ان کی مدد کرنے کے تیار ہوگا. جو میں پہلے پوائنٹ آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ ریکنسٹرکشن کے حوالے سے بھی ان کو بڑی امداد کی ضرورت ہے. اور یہ جو ایکسپرٹس کا گروپ ہم نے بنایا ہے، اس کے اندر بہت سارے جو OIC کے ممالک جو ہیں جو کہ اس معاملے میں ان کی ایکسپرٹیز ہے وہ اس کے اندر حصہ بھی لے سکتے ہیں. اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ UN کی اسپیشلائزڈ ایجنسیز جو کہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے حوالے سے افغانستان میں جن کے آفیسز موجود ہیں، ان کو بھی میرے خیال کے اندر ان کو بھی اگر امپاور کر دیا جائے تو یہ ایک اوور آل مکس بنے گا، جس سے میرے خیال کے اندر افغانستان کی صورتحال کے اندر ایک بہتری کی کم از کم مجھے امید ہے. جی ٹھیک. امبیسڈر صاحب دو سوال. ایک تو آج سینٹرل ایشین ریپبلک کے جو فارن منسٹر ہیں وہ بھارت میں ایک ایشین ڈائیلاگ کے میں موجود ہیں. اس ڈیولپ ان پیرالل ٹو دا OIC کانفرنس جو آج پاکستان میں بھی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسری بات کہ جو US لیڈ سینکشن سے نیویگیٹ کرنا ہے وہ کیسے کریں گے، اور یہ OIC نے جو ایک میکنزم تیار کرنا ہے کتنا وقت لگتا ہے اس میں تیار ہونے میں؟ تھوڑا سا اس پہ ہمیں آئیڈیا دے دیں. دیکھیے جو سینٹرل ایشین ریپبلکس کے جو فارن منسٹرز کی میٹنگ ہو رہی ہے، جنرل صاحب نے جیسے ذکر کیا، وہ اس کا بالکل کانٹیکس دوسرا ہے. نو ڈاؤٹ وہ افغانستان کا سینیریو یا افغانستان کی سچویشن بالکل ڈسکس ہوئی ہے. اس میں ہندوستان کا جو رول ہے، جس طرح جنرل صاحب نے کہا ہے کہ اسپوائلر کا رول ہے. افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اگر آپ دیکھیے تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، ترکمانستان ہے، ایران اور پاکستان، تو اس کی جو صورتحال ہے جس طرح کی وہاں پر انسٹیبلٹی ہے یا ہیومینیٹیرین کرائسس ہے یا دوسری صورتحال ہے، تو اس کے خطے کے تمام ممالک اس سے متاثر ہو گئے ہیں. ہندوستان بنیادی طور پر افغانستان کو ایز ایکسٹینڈڈ نیبرہڈ کے طور پر لیتا ہے، اور اپنے اس رول کو وہ اب مس کر رہا ہے جو 15 اگست کے بعد اس میں اس کو فیلیور ہوا ہے. جہاں تک US لیڈ سینکشن کا تعلق ہے، اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں پر سینکشن ہوتی ہے تو اس کی سینکشن ایگزمپشن ہوتی ہے. وہ سینکشن ایگزمپشن کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں یونائٹڈ نیشنز میں کمیٹی ہوتی ہے، وہ ایگزمپشن اپروول دیتی ہے، یا US گورنمنٹ کی جو سینکشن ایگزمپشن OFAC یا دوسرے اور ادارے ہوتے ہیں وہ ایگزمپشن دیتی ہے. اور اس کی بنیاد پر بہت سارے ممالک میں جہاں پر سینکشن لگی ہوئی ہوتی ہے لیکن ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی جہاں ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پرمیشن دی جاتی ہے. اور اس کی مثال ہمیں خاص طور پر نارتھ کوریا میں مسلسل نظر آتی ہے کہ نارتھ کوریا پر سب سے زیادہ دنیا میں سینکشن لگی ہوئی ہے، لیکن فوڈ اور ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو نارتھ کوریا کو دی جاتی ہے. اس کا ایک پروسیجر ہے جو یونائٹڈ نیشنز میں اس کی سینکشنز کمیٹی ہے، اس کی اپروول دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ US گورنمنٹ اس کی اپروول دیتی ہے. تو جی
یہ وقت بتا دیں ٹائم، کیونکہ انہیں تو فوری طور پر مدد کی ضرورت ہے، ہم نے میکنزم ڈیولپ کرنا ہے. How much time would it take? یہ جو ہے نا چونکہ اس میں اعلامیہ میں جو ہے نا ساری چیزیں سب سیم پیج پر ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ جی جتنی جلد از جلد اس کو جو ہے نا اپروول لی جائے اتنا بہتر ہے. اس دوران اگر آپ دیکھیں کہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس بہت سارے ممالک نے دی ہے، یو اے ای نے دی ہے، قطر نے دی ہے، اور پاکستان مسلسل کسی نہ کسی انداز میں دے ہی رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی جلد از جلد او آئی سی اس کو آبٹین کرتی ہے ان کنسلٹیشن ود یونائٹڈ نیشنز، اتنی جلدی جو ہے نا اس کی پیچیدگیاں کم سے کم ہوں گی. شروع میں ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے، لیکن میکانزم ہر صورت میں بلڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آگے جو ہے نا صورتحال جتنی بھی ہو اس میں آسانی ہو. ٹھیک ہے سر. سجاد صاحب کی طرف جی رفعت صاحب کوئی سوال کرنے چاہ رہے ہیں؟ سر آپ بھی کر لیجیے. میں ایک ایڈیشنل کامنٹ وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے دیٹ کوسچن کہ افغانستان کے لیے ایگزمپشن کے لیے کون اپلائی کرے گا، وہ ٹائڈ اپ ہے ود دی امریکن ولنگنیس اور دی یو این ولنگنیس ٹو ریکگنائز افغانستان. تو جب ان کے نمائندہ کو ابھی بھی شاہین سکندر صاحب جو ہیں، جو ان کے نمائندہ جس کو افغانستان اپنے حوالے سے ان کو پیش کر رہے، تو وہ امریکہ نے ریجیکٹ کر دیا ہے. تو اس ریجیکشن کے حوالے سے جو امریکہ کی طرف سے جس ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے یا ایگزمپشن کی بات کر رہے ہیں، وہ اس کے لیے ایک بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہے. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے کہ افغانستان کی حکومت کی جب ریپرزنٹیشن ہی یونائٹڈ نیشنز کے لیے نہیں موجود ہے، تو وہ پھر کون سا ملک، یا تو او ایس سی کی طرف سے اس قسم کے کلیکٹر ریکویسٹ کی جائے کہ جب تک آپ کو ہماری نمائندگی نہیں ہوتی، جب تک افغانستان کے ریکگنیشن کا ایشو سیٹل نہیں ہوتا، تو اس ہیومینیٹیرین کی بنیاد کی اسسٹنس کی بنیاد کے اوپر او ایس سی کے جنرل سیکرٹری یا او ایس سی کے جو کلیدی جن کا انفلوئنس ہے، وہ حکومتیں بھی ان کے درمیان سے بیہاف پہ ریکویسٹ کر سکتی ہیں. یہ بھی مجھے خیال آیا کہ یہ بھی ایک طریقہ وایا میڈیا ہو سکتا ہے جس کے ذریعے سینکشن کی موجودگی میں بھی کچھ کام کیا جا سکتا ہے. جی کچھ کام کیا جا سکتا ہے. میں رضا خان صاحب کی طرف واپس آؤں گی. پہلے سجاد صاحب، سر ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی کہ ابھی او آئی سی جو کنٹریز ہیں، کیا سر فار ٹائم بینگ یا فی الوقت یہ ہو سکتا ہے کہ جو ڈپلومیٹس طالبان کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں او آئی سی کنٹریز میں ان کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، کیونکہ ابھی بھی زیادہ تر ممالک میں وہی ڈپلومیٹس ہیں جو اشرف غنی دور میں تھے. سر از اٹ پاسبل یا اس میں کوئی کباہت ہے؟ دیکھیے فار دا ٹائم بینگ جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی ریکگنیشن جب تک نہیں ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر سفیر کی موجودگی تصور کی جاتی ہے کہ جی وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو جب تک کسی بھی کنٹری کا ڈپلومیٹک ریکگنیشن نہیں ہوتا، اس کے بغیر جو ہے نا اس کی سفارت خانہ تو ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس میں کچھ لوگ جو ہے نا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پر جو سفیر کی موجودگی ہے وہ یہ سمجھے ان اسٹیٹ آف لمبو، یعنی کہ وہ ہاں بھی ہوتی ہے اور نہ بھی ہوتی ہے. تو اس وقت جو ہے نا وہ افغانستان کے جو سفارت خانے ہیں اس میں بہت سارے ملکوں میں سفیر موجود ہیں، لیکن یہ آنے والی صورتحال بتائے گی کہ ان کی پریزنس کس طریقے سے ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیٹ از پیورلی بیسڈ آن دا ڈپلومیٹک اور ریکگنیشن آف دا کنٹری اٹ سیلف، ریکگنیشن آف دا گورنمنٹ آف افغانستان. تو اس کی بنیاد پر جو ہے نا وہ سفیر مقرر کیے جائیں گے ساری دنیا میں افغانستان کے. ٹھیک ہے، اور اس میں کچھ ٹائم لگے گا. جنرل رضا خان صاحب، سر اس وقت جو سلوشن آ رہا ہے سامنے یا جو اسسٹنس کی بات کی جا رہی ہے، وہ تو فوری طور پر، ہم پہلے بھی بلکہ بات کر رہے تھے کل بھی اس حوالے سے کہ فوری طور پر اگر ایک علاقہ یا ایک ملک جو ہے کسی مسئلے کا شکار ہو جاتا ہے، لیٹس سپوز آپ کہیں کہ کوئی زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، تو فوری طور پر امداد کی بات کی جاتی ہے کہ فوری طور پر ان کی مدد کر دی جائے اور ان تمام تر چیزوں کو مشروط نہ رکھا جائے کہ نہیں کوئی سینکشنز ہیں، یہ تسلیم کیا گیا ہے، یہ نہیں کیا گیا. اب سچویشن اس وقت تو فی الوقت یہ ہے، لیکن سر پرماننٹ سولوشن کے لیے کب تک ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور اس کے لیے کیا چیزیں اس وقت ریکوائرڈ ہیں جو ان لوازمات کے بغیر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پرماننٹ سولوشن کی طرف جا نہیں پائیں گے؟ دیکھیں اس وقت جو سینکشنز ہیں اس کو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں، جس طرح ہے نا ویپنز آف میس ڈسٹرکشن، کہہ رہے ہیں یہ سینکشنز فار میس ڈسٹرکشن، اور یہ جینوسائڈ کے برابر ہے.
اگر کسی ایک ملک کی آدھی جو پاپولیشن ہے وہ اگر تباہی، بربادی، بھوک اور پیاس کی طرف جا رہی ہو، اور اس سوسائٹی کے جو سب سے کمزور طبقہ ہے، مطلب بچے ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، جی اگر ان لوگوں کو اتنی تکلیف ہے کہ ان کو بھوک اور معاشی ہجرت کے درمیان ایک چوائس کرنی پڑ رہی ہے، تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، اور اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس کو اور اس کے اتحادیوں کو اس کا جلد سے جلد میرے خیال میں ان کے اوپر پریشر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ یہ پریشر ان کے عوام کی طرف سے پڑ سکتا ہے، ان کے این جی اوز کی طرف سے پڑ سکتا ہے، ان کی میڈیا کی طرف سے پڑ سکتا ہے۔ انفارچونیٹلی یہ ابھی نہیں ہو رہا، اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے مہینے یو این سیکیورٹی کاؤنسل نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ افغانستان کے اندر ہنڈی اور حوالے کے ذریعے آئیس ایس کو کیش ڈالرز پہنچ رہے ہیں، اور وہ جو ڈالرز ہیں وہ تقریباً $500 کے قریب وہ لوگوں کو پیمنٹ کر رہے ہیں اپنی بھرتی کے لیے۔ تو اگر یہ حالات ہے، کیا ان کو معلوم نہیں ہے؟ آئی ایم شیور کہ وہاں پہ ابھی ان کے ایسے ٹینٹیکلز ہیں کہ جو ان کے انٹیلیجنس کو، سی آئی اے کو، باقی لوگوں کو پتہ ہوگا۔ تو یہ تو خود علاقے کے تمام ممالک کے لیے آئیسس کا خطرہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، خود امریکہ اس کے اتحادیوں کے لیے خطرہ بڑھ رہا ہے۔ جی تو یہ اگر سینکشن کو مزید یہ جاری رکھیں گے، اور خود یہ افغان عوام کے پیسے، افغان حکومت کا پیسہ تو نہیں ہے جو کہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، تو میرے خیال میں ان کی کوئی بھی مورل جسٹیفیکیشن نہیں بنتی۔ ٹھیک جنرل صاحب، اس صورتحال میں جنرل صاحب جی اگر یہ امریکہ سینکشنز نہیں ہٹاتا تو آپ کے خیال میں او آئی سی کو کیا ان کو اگنور کر دینا چاہیے اور سٹارٹ کر دینی چاہیے ان کی ہیلپ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو 57 ممالک ہیں نا، ان کو جو ہے امریکہ کی تو ایک پالیسی ہے، اس کے ارد گرد جو ہے کوئی نہ کوئی تیسرا راستہ نکالنا ہوگا، اور اگر وہ نہیں کرتے تو جس طرح میں نے بتایا تھا کہ کل کے اس میں، کہ میرے خیال میں کل یا پرسوں اس میں جو ٹروئیکا پلس کی میٹنگ ہے وہ بھی یہاں پہ اسلام آباد میں ہونی جا رہی ہے۔ تو او آئی سی کی جتنے بھی یہ ڈیسیجنز ہوئے ہیں، ان کے علاوہ ایڈیشنل ڈیسیجنز ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ رشیا، چائنا اور امریکہ مل کر میرے خیال میں مزید یہ اس ایڈ اینڈ اسسٹنس کے ایشو کو بڑھائے۔ رشیا، چائنا نے آفیشیلی ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ امریکہ نے جو افغانستان کے لوگوں کے اثاثے ابھی تک منجمد کیے ہوئے ہیں، یہ غلط ہے، قانونی طور پر غلط ہے اور اخلاقی طور پر غلط ہے، اور ان کو فوراً اس کو ریلیز کرنے کی ضرورت ہے۔ سینکشنز نہیں ہٹتی سر تو پھر او آئی سی، یہی میں بتا رہا ہوں آپ کو، دیکھیں پھر او آئی سی کے ممالک کو باقی دنیا کے ممالک کے ساتھ مل کر کوئی تیسرا راستہ نکالنا ہوگا، اور یہ اس میں یہ ہے کہ جو پرائیویٹ بینکس ہیں ان کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے، یہ تو جو افغانستان کے جو سرکاری بینکس ہیں اس کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے۔ اس کے حوالے سے تو بات بھی ہوئی ہے، اسی طرح جو این جی اوز کے تھرو جو فنڈنگ جا رہی ہے اس کو میرے خیال میں مزید بہتر کرنا چاہیے، لیکن ایسے این جی اوز جن کے خود جو خرچے ہیں وہ کم ہو، کیونکہ وہ جو 50-50 کی بات ہو رہی ہے کہ آدھے سے زیادہ پیسے ان کے اس میں خرچ ہو جاتے ہیں، وہ واپس چلے جاتے ہیں، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ایسے جو نیوٹرل این جی اوز ہیں جنہوں نے پہلے پاکستان میں بھی کام کیا ہے، وہ زلزلے کے دوران بہت سارے اچھے این جی اوز بھی ہیں، ان کے کام شروع ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ ایک اسلامک انٹرنیشنل بینک نے ایک اکاؤنٹ کھولا ہے، میں تو یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس اکاؤنٹ میں میرے خیال میں جو ان کے فروزن ایسیٹس ہیں وہ آنے چاہیے جلد سے جلد، کیونکہ یہ ایک لیگل اکاؤنٹ ہے، اور اس کے تھرو ایک اور جو ہے طریقہ کار ہو سکتا ہے جس کے تھرو افغان گورنمنٹ کو پارشلی اور افغان عوام کو جو ہے وہ ٹرانسفر ہو، تاکہ یہ ان کا سلسلہ چل پڑے اور افغانستان ایک فیل سٹیٹ نہ بنے، کیونکہ افغانستان ایک فیل سٹیٹ بنے گا تو پچھلے جو 20 سال کے جتنے بھی وہاں پہ ترقی ہوئی تھی وہ ختم ہو جائے گی، اور یہ نہ امریکہ چاہتا ہے، نہ اس کے اتحادی چاہتے ہیں، نہ پاکستان چاہتا ہے، نہ کوئی اور چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر رفعت صاحب، یہ سارے جو کانسیکوینسز ہیں یہ ہم فیس کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا
کہ جب پچھلی مرتبہ ہوا تھا 30 سے 40 لاکھ، یہ بھی ایک محتاط اندازے کے مطابق ہم بات کرتے ہیں، اتنے جو ہے مہاجرین یہاں پر آ گئے تھے، اور ابھی بھی جو کہا وزیر اعظم صاحب نے 2 سے 3 لاکھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ واپس چلے جائیں جن کے ایکسپائر ہو چکے ہیں، پھر دوبارہ حالات بہتر ہوئے تو ہم آپ کو واپس بلائیں گے. حالانکہ اس ٹائم فریم میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو حالات ہیں شاید مزید لوگ نہ یہاں پر آ جائیں. سر یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان اور ایران نہیں، جب وہاں پر حالات خراب ہوں گے تو پوری دنیا میں یہ لوگ جائیں گے. آپ یہ نہ کہیں کہ صرف وہ ہمارے دروازے پر دستک دے رہے ہیں، تو تب کیا آپ ان کو سنبھال پائیں گے، کنٹرول کر پائیں نہیں، گے؟ یہ آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ریز کیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو کہ حالات کی ستم ظریفی کے حوالے سے ایک سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، اگر ان کو لگے کہ وہ کسی صورت میں بھی سروائیول کی جنگ کے اندر زندہ نہیں رہ سکتے تو وہ پھر دے بیکم اکنامک مائیگرینٹس. اکنامک مائیگرینٹس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افغانستان چونکہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے تو وہ کس طرف جائیں گے. 3 راستے ہیں ان کے پاس، سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے حوالے سے، اور پھر وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہیں کہ کوئی نہ کوئی آؤٹ لیٹ ان کو پرووائڈ کریں، اور پھر 2 راستے ہیں ان کے پاس، ایک ایران کے ذریعے اور پھر دوسرا جو ہے وہ پاکستان کے ذریعے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اوپر ان اکنامک مائیگرینٹس کا وہ پریشر بہت زیادہ پڑے گا، اور پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کو سسٹین کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی. اور دوسرا ایران کے اندر بھی ان کی بڑی تعداد میں موجود ہے. تو میرے خیال کے اندر یہ جو، اور پھر اس کا ایک ناک آن ایفیکٹ بھی ہوگا جو کہ ان ملکوں سے باہر جو اکنامک مائیگرینٹس کی یہ جو ہے وہ بڑی تعداد میں یہاں سے ان کا انخلا ہوگا تو وہ جائیں گے. تو اس صورتحال کو سے نبٹنے کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ امریکہ کو اس بات پہ مجبور کیا جائے. مجبوری کا لفظ میں اس طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو سمجھایا جائے کہ اگر آپ یہ اکنامک سینکشن جن کی کوئی بھی مورل، اور جیسے جنرل صاحب نے کہا کوئی بھی مورل ایتھیکل جسٹیفیکیشن نہیں ہے، وہ اس سینکشن کو اٹھا کے ہوش کے ناخن لیں تو وہ پھر آپ ایک ایسا میکنزم آپ اختیار کر سکتے ہیں. لیکن یہ OIC کی لیڈرشپ کے اوپر منحصر ہے کہ کیا وہ امریکہ کے ساتھ اس قسم کا ڈائلاگ آن بہاف آف دی افغان پیپل کر سکتے ہیں جس کے تحت ان کو یہ جو انجسٹ سینکشنز ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو اٹھانے کے اوپر وہ راضی ہو جائیں. اور میرے خیال کے اندر امریکہ اگر تو امریکہ کا یہ خیال ہے کہ وہ افغانستان کی حکومت کو اتنا انسٹیبل رکھیں گے یا اتنا ان پاپولر رکھیں گے تو وہ ایک اور بات ہے. ڈاکٹر صاحب، ویتنام وار سے لے کے عراق وار تک وہ کون سی مورل ویلیوز آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں؟ آپ تو خود وہاں رہے ہیں، ان کے سسٹم کو، پالیسی میکرز کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، سائیکی ان کی سمجھتے ہیں. سو یہ بات تو میرے خیال میں بہت مشکل اس وقت نظر آتی ہے کہ امریکہ اپنا اس ڈیسیجن کو ریویو کرے گا انٹل انلیس کوئی بہت بڑا کمپرومائز یا لچک طالبان کی طرف سے سامنے نہ آئے. تو یہ تو بظاہر لگ رہا ہے کہ سینکشنز ان پلیس رہیں گی. سو وہ رستہ کیسے تلاش کریں گے آپ؟ کیا OIC کنٹریز یا چائنا اور رشیا کی جو بات کی وہ کھڑے ہو جائیں گے سامنے کہ جی سینکشنز اپنی جگہ پہ، لیکن اس وقت ہم اگنور کر رہے ہیں سینکشنز کو جسٹ بیکاز کہ ہیومینیٹیرین کرائسس کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے؟ جی دیکھیے، یہ ایران بھی ایک ایسا ملک ہے جس کے اوپر سینکشن لگی ہوئی ہیں، اور ایران کے billions of assets are lying with the Americans and they are not willing to release it. تو sanctions جو ہیں these are very unjust tools not only in the hands of the United States but also in other situations. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ اس وقت اپنی سینکشن کے حوالے سے اپنی پالیسی کو ریوزٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اگر وہ تیار نہ ہوتا تو انہوں نے اپنے ٹام ویسٹ جو ان کے ریپرزینٹیو تھے جو کہ اس OIC کی کانفرنس کے اندر آئے ہوئے تھے، وہ باتیں نہ کہتے کہ مجھے فلی مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ ہم ایگزامن کریں سینکشنز کے حوالے سے. تو یہ میں بات آپ کی بالکل اگری کرتا ہوں کہ امریکہ جہاں پہ جنگ لڑتا ہے وہاں پہ اگر سیکنڈ بیسٹ ان کے پاس آپشن یہ ہوتی ہے کہ سینکشنز لگا دیں. لیکن یہ جو سینکشنز افغانستان کے اوپر لگی ہیں اس کی
کوئی بھی ایتھیکل اور جسٹیفیکیشن نہیں ہے، خاص طور پہ جب افغانستان کو ایک ہیومینیٹیرین کرائسس کا سامنا۔ ناہید آپ کی اجازت سے ایک سوال ہے، میں جلدی سے امبیسڈر صاحب سے کر لوں۔ امبیسڈر صاحب یہ بتائیں کہ آج جو وزیر خارجہ صاحب نے جو بات کی ہے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہ جی آپ کو دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے اور اعمال سے ثابت کرنا ہوگا، ہم جتنی مدد آپ کی کر سکتے تھے ہم، لیکن ہمارے ہاتھ آپ نے مضبوط کر رہے ہیں۔ وہ طالبان حکام سے وہ مخاطب تھے، طالبان حکومت سے مخاطب تھے، سو کیا اقدامات ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان سے وہ کریں گے جس سے ہمارے ہاتھ مضبوط ہوں اور دنیا کو بھی باور کرانے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو ہمیں آسانی ہو؟ دیکھیے 15 اگست کے بعد جو صورتحال ہے اس میں انہوں نے جو جس طریقے کی حکومت وہاں پر کی، تو آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے بڑی حد تک جو ہے نا نظام کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی ہے، گورننس کو قابو میں کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ملک چھوڑ کر کے جا رہے تھے ان پر کوئی پابندی نہیں کی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف بہت سارے ایسے عمل کیے جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جی وہ پورے افغانستان میں امن چاہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی زیادہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کے ساتھ انگیج ہوگی اتنے زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ جی آج کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ان کی موجودگی اور اتنے سارے OIC کی جو میٹنگ ہے اور اس میں 57 جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ طالبان بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ چلے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے جو ہے نا ایک بہت شور شرابہ ہو رہا تھا کہ جی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے یا خواتین کو یا لڑکیوں کو تعلیم پر پابندی ہے، تو ایسی کوئی چیز بھی جو ہے نا وہاں پر نظر نہیں آتی ہے۔ نہیں تو پھر وزیر خارجہ نے کہا جی کہ ہمارے ہاتھ مضبوط ہوں گے، وہ کیسا کیا کریں، ہماری کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ اگر یہ ساری بات آپ جو کہیں ٹھیک ہے تو پھر تو وزیر خارجہ صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آنی چاہیے تھی۔ جی وہ بالکل جو ہے نا جو جس طریقے کا انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو ایک خوف ہے کہ جی یہ خواتین لڑکیوں کو جو ہے نا تعلیم سے روک رہے ہیں، اس چیز پر جو ہے نا ان کو بالکل کلیئرٹی ہونی چاہیے، بالکل ایک بیان ان کا ایسا آنا چاہیے کہ جی ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ انہوں نے جو خواتین نرسز ہیں، ڈاکٹر ہیں، ان کو کام پر آنے کی اجازت دے دی ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ وہ کسی کو پر بھی کوئی ایسی ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں کر رہے۔ جو بیرونی دنیا ہے وہ زیادہ تر کمپیریزن کر رہی ہے جو ان کا رول ہے 1995 سے 2001 اور ان کو کمپیئر کر رہی ہے، یعنی ہم مطمئن ہیں کہ the way طالبان are behaving۔ جی تو وہ جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی جس طریقے سے ان کا عمل دخل ہے اس پر جو دنیا ہے ان کو اسی طریقے سے دیکھ رہی ہے جو ان کا پہلا دور تھا، یعنی کہ طالبان 1۔ اگر یہ اس کو جو ہے نا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ یہ انگیج ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کامیابی حاصل ہے۔ دیکھیے بات یہ کہ یہ تو طالبان اگر آپ سینکشن جاری رہیں گے تو یہ واپس چلے جائیں گے، اسی طرح طالبان بن جائیں گے اور ان کے جو عوام ہے جس کو کہہ رہے ہیں نا کہ کم از کم آدھی جو پاپولیشن ہے وہ ایکسٹریمزم، وائلنٹ ایکسٹریمزم کی طرف مائل ہوگی اور اسی طرح ٹیررسٹ نکلیں گے اور وہ امریکہ کے ساتھ اس کے اتحادیوں کے ساتھ نفرت کرنے لگیں گے۔ اور آپ کو کیا پتا کہ 9/11 جیسے کوئی اور واقعات خدا نخواستہ ہوں، تو میرے خیال میں یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو یونائٹڈ اسٹیٹس کو ان پرٹیکولر بڑا سیریسلی لینا چاہیے۔ لیکن جنرل صاحب معذرت ناہید آپ کا وقت میں لیں، لیکن جنرل صاحب یہ طالبان کا تو کبھی بھی یہ اپروچ یا اسٹریٹجی نہیں رہی کہ افغانستان سے باہر انہوں نے کسی قسم کا اپنا ایکسپینشنسٹ آئیڈیا یا کاروائی کرنی ہے۔ سو اگر 9/11 کا خدشہ ہے تو یہ غیر ریاستی عناصر وہاں پہ کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم طالبان کا ماضی بھی ایسا نہیں رہا کہ انہوں نے افغانستان کے بارڈر سے باہر جا کے کوئی کوشش کی ہو۔ دیکھیں بات یہ کہ جو طالبان 1 کی جو حکومت تھی اس وقت تو کوئی سینکشن نہیں تھے نا ان کے اوپر، سینکشن نہیں تھے، اور اس لیے وہ تو انہوں نے بن لادن اور القاعدہ کو بلایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، اس لیول تک جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا، انہوں نے واپسی سے انکار کر دیا۔ ابھی تو آپ ان کی آدھی پاپولیشن کو ہجرت کرنے کے اوپر مجبور کر رہے ہیں، ان کے بچے بوڑھے
और वहाँ पे बैठे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा। यानी तब ये सर्वाइवल का इशू नहीं था, सर्वा- जितने हालात अब अभी- खराब है, आप कहते हैं अभी- कि कुछ भी हो सकता तो ये है। तो खुद मेरे ख्याल में दहशतगर्द जो है वो क्रिएट करेंगे, और ऐसे दहशतगर्द होंगे जो कि मौजूदा हुकूमत के कंट्रोल में नहीं होंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये बड़ी एक सीरियस सिचुएशन है, और यही आप इसको- उनको वो मौका ना फराहम करें, जी, उनको मौका ना असिस्टेंस दें ना। दें, थोड़ा सा ग्राउंड कुछ इस किस्म का बनाएं कि उनको भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दें, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस डॉक्टर रिफत साहब वो खुद भी फेस कर रहे हैं। अगर अफगानिस्तान की बात बिल्कुल सही कह रहे करें, हैं। जो उनके हाई ऑफिशियल्स हैं उनकी अप्रोच डिफरेंट है, लेकिन जो निचली सतह के लोग हैं वो भी कुछ ना कुछ असर जो है उनके ऊपर, पहले वाला जो उनका रजीम था वो भी वहाँ पे मौजूद है। तो ये भी एक क्लैश सर वहाँ पर महसूस होता है कि वहाँ पे। सर मैं चाहती हूँ कि इस पे भी आप अपनी राय दें, लेकिन एक और चीज़ मैं चाहती हूँ कि जो आज OIC कॉन्फ्रेंस में जो डिस्कस हुई, वज़ीर आज़म साहब ने इस्लामोफोबिया के हवाले से भी बात की है। उसके बाद फवाद साहब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जैसे वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे यहाँ स्कॉलर्स की कमी है, हम चाहते हैं कि OIC प्लेटफॉर्म को हम इस तरह से इस्तेमाल करें कि एक स्कॉलर्स का जो हमारा एक यूनिट है उसको क्रिएट किया जा सके, ताकि हम इस्लामोफोबिया को बेहतर तरीके से काउंटर कर पाएँ और दुनिया को ये बता सकें कि ये इस्लाम जो है वो अमन का मज़हब है। इसके अलावा पहले भी आप सुन रहे थे कि जॉइंट मीडिया नेटवर्क की बात हो रही थी, पाकिस्तान, टर्की, मलेशिया इस हवाले से काम कर रहे थे, उस पर भी कुछ अब डेवलपमेंट हो रही है सर? जी, इसमें बड़ा काम करने की ज़रूरत है, और वज़ीर आज़म ने जो रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी का क़याम है, उसके अंदर जो खुशाइन बात है कि उन्होंने कहा कि जो इस्लाम का जो रियल मैसेज है, जो TLP या TTP का मैसेज बिल्कुल नहीं है, वो इस मज़हब का नाम लेके इंसान के अंदर तबकात पैदा करते हैं और उनके दरमियान नफ़रत पैदा करते हैं। ये रहमतुल्लिल आलमीन की अथॉरिटी का बुनियादी मकसद ये है कि एक मंतकी तरीके से लोगों को ये समझाया जाए कि इस्लाम का और जो दहशतगर्दी का आपस में किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है। और जो वेस्ट के अंदर जो लोग इसकी कन्फ्लेशन करते हैं या इसके हवाले से इन दोनों चीज़ों को मिलाते हैं, उनकी ना इस्लाम के अंदर कोई गुंजाइश है, ना ही रैशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम के हवाले से। तो ये मेरे ख्याल में सर OIC का प्लेटफॉर्म ज्यादा मौसर अंदाज में इस्तेमाल हो सकता है अगर सब लोग इकट्ठे हो जाएं। जी बिल्कुल, यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सही अगर कह सब रहे इकट्ठे हैं। होकर और काम उसके अंदर देयर आर नॉट ओनली स्कॉलर्स फ्रॉम पाकिस्तान, देयर आर स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसमें सऊदी स्कॉलर्स भी हैं, उसमें जामिया अल अज़हर इजिप्ट के भी स्कॉलर्स हैं। वो उन सब लोगों को अगर हम इकट्ठा करें, मोरक्को से और रबात से बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, जिनको हम इकट्ठा करें तो हम एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर सकते हैं जिसके हवाले से ये जो इस्लाम नाम पे जो दहशतगर्दी हो रही है उसका खात्मा किया जा सकता है। ठीक है, मेरा ख्याल है वक्त खत्म हो गया। जी बिल्कुल नाहिद, और बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर रिफत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। जनरल रज़ा साहब आपका भी शुक्रिया। एम्बेसडर सज्जाद हैदर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ये एक कामयाब इनकाद वज़ीर ख़ारजा की काउंसिल OIC की, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से इसको कंडक्ट किया और जो तजावीज़ आई और जो सबसे अहम और सीरियस एफर्ट्स इस वक्त तक अफगानिस्तान के मसले पर की गई हैं, पाकिस्तान का कुलीदी किरदार है, जितने भी डेलीगेट्स आए थे उन्होंने इस चीज़ को सराहा। और अब जैसे वज़ीर ख़ारजा ने भी नाहिद बात की, ये फॉलो अप मीटिंग्स की ज़रूरत है। एक स्टेप ले लिया है, अब फंड क्रिएट हो चुका है, इसमें प्लेजेस आएंगे। कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी आज ही अरबों डॉलर की अनाउंसमेंट हो जाएगी, लेकिन मैकेनिज्म ऐसे नहीं चलते इस तरीके से हैं कि आपने एक फैसला किया असूली, अब जो भी नुमाइंदे हैं, वज़राए ख़ारजा हैं, बाकी ममालिक के, वो अपने ममालिक में वापस जाएंगे, अपनी काबीना से, अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इसकी अप्रूवल लेंगे, और फिर इस फंड में जो है वो एक रकम आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसके साथ साथ इन पैरेलल वो जो मैकेनिज्म हमने डेवलप यानी OIC के प्लेटफॉर्म से करना है कि वो पैसे तो आ गए, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, इमदाद कैसे होगी, सैंक्शंस भी मौजूद हैं। सो वो काफ़ी काम करना है, जिसके लिए फॉलो अप मीटिंग्स की ज़रूरत है। और ऑन द क्वेश्चन ऑफ रिकग्निशन इन तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का, उसके लिए भी यकीनन OIC फ्यूचर में अपना रोल प्ले करता रहेगा। ठीक है, और इसके बाद अभी जो फौरी तौर पर इक़दामात किए जा रहे हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, जिस तरह बार बार इशारा किया जा रहा है कि वक्त जो है पहले बहुत ज़्यादा ज़ाया हो चुका है, अब फौरी तौर पर इक़दामात करने की ज़रूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो मैकेनिज़्म डिवाइस किया जाएगा उसमें तेज़ी हम देखेंगे, ताकि फौरी तौर पर अफगान लोग जो इस वक्त जिनको मदद चाहिए दुनिया की, उनको फौरी तौर पर वो मदद मिल जाए। नाज़रीन, ट्रांसमिशन जो है PTV पर आप देखते रहेंगे रात तक, इसके हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें जो है मुख्तलिफ आरा आप तक पहुँचती रहेंगी।
گی, مزید کیا ہو سکتا ہے, اس کا پرماننٹ سلوشن کیا ہو سکتا ہے, اور کتنی لچک امریکہ کو دکھانی ہے, باقی انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھانی ہے, ویسٹ کو دکھانی ہے, اور کس حد تک مزید لچک جو ہے وہ طالبان دکھا سکتے ہیں, جو اس وقت بہت سارے چیلنجز ان کو درپیش ہیں. اس کے باوجود یہ سب چیزیں ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. اس وقت شہزاد رضا اور ناہید چودھری کو اس ٹرانسمیشن سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.